शादी वाले दिन शोहर ने वादा किया कि वो मेरी सुतीली बेटी को सगे बाप की तरह पालेगा और हम दोनों मज़ीद औलाद पैदा नहीं करेंगे। फिर शोहर ने अपना वादा सच कर दिखाया और मेरी बेटी को अपना नाम दे दिया और इसे सगे बाप की तरह प्यार करता। कभी तो शोहर का प्यार देखकर मुझे शक होने लगता, लेकिन फिर मैं इसे वहम समझकर भूल जाती। इसी तरह बेटी जवान हो गई। बेटी की शादी रखी तो बारात वाले दिन बेटी बेहोश हो गई। मेरा तो दिमाग चकरा गया जब बेटी को कई साल से शोहर मेरी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज छुट्टी का दिन था, मेरे शोहर घर पर थे। आज इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अभी तक सो रहे थे। मैं सुबह सुबह ये उठ के और घर के कामों में दिल उलझी हुई थी। मैंने सोचा इनके आराम करने तक मैं घर के सारे काम कर लूँगी, इसीलिए मैं बड़ी तेज़ी से घर के कामों में लगी हुई थी और आधे से ज़्यादा काम भी कर लिए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वो अपने खेल में लगी हुई थी। वो अब 5 साल की हो गई थी और बहुत समझदार थी। अपने खिलौने लेकर वो बड़े सुकून से खेल रही थी और मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया था। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर मैं अपने शोहर को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रीज़र खोलकर दूध निकाला और चूल्हे पर रखा तो वो ख़राब हो चुका था। अब मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी क्योंकि मेरे शोहर की तबीयत ख़राब थी। अगर ऐसे कुछ होता तो वो फ़ौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना था। चनाचा मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्केट जाकर दूध के साथ साथ ज़रूरी चीज़ें भी ले आऊँ और फिर आकर नाश्ता बनाऊँ और फिर अपने शोहर को उठाऊँ। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और अगर मैं इसे छोड़ जाती तो वो अपने खिलौनों में ही मसरूफ़ रहती और कोई उल्टा काम ना करती। मैंने जब सब सोच लिया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और शोहर के उठने का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था शोहर के आराम में कहाँ खलल डालूं। मुझे खुद ही बाज़ार जाना चाहिए और शोहर को ज़हमत नहीं देनी चाहिए। मैं इसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा, मामा आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने इसे कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 15-20 मिनट में आ जाऊँगी। किसी को भी दरवाज़ा मत खोलना और कोई कमरे में बैठकर शोर मत करना ताकि पापा ना उठ जाए। इसने मेरी बात सुन ली थी और समझ ली थी। वो दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसीलिए मैंने चादर ओढ़ ली और बाज़ार की तरफ निकल आई। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से ही खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी इसमें तो आधी से ज़्यादा दुकानें बंद थी और मेरी मतलब की चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चल के जाना पड़ा था और इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था। और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के वसवसे आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा न लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ़ करती और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेकर भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज़ कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं जैसे ही लाक में चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ से चीज़ें छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे इनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर ही रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 5 सालों में कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा था और आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने बेख्तियार दीवार को थामा था और ख़ुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरा नाम मुश्कात अहमद है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं इन सब की लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। मैं अपने ख़ानदान की लड़कियों में सबसे ज़्यादा तालीम हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों का मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब एतमाद बख्शा था
اس بات کا میں نے کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لڑکے میری طرف بڑے بھی تھے، لیکن میں نے ان سب کو وہیں روک دیا تھا۔ میں ان کا اعتماد کبھی بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اعتماد بخشا تھا تو مجھے اس کو قائم بھی تو رکھنا تھا۔ میں بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کو کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں بنایا تھا اور نہ کبھی بنانا چاہتی تھی۔ لیکن زندگی کبھی کبھی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ امتحان تو بالکل اچانک ہوتے ہیں اور انسان کو ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر چکی تھی اور گھر پر نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور امی اب میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ میں انہیں منع کر رہی تھی کہ مجھے تو ابھی آپ کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں، شادی تو ابھی بعد کی بات ہے۔ انہی دنوں میں میرے نمبر پر رونگ کال آنے لگی۔ میں اسے اگنور کر کر کے تھک گئی تھی، جہاں تک کہ تنگ آ کر ایک دن میں نے فون ریسیو کر ہی لیا اور باقاعدہ اس رونگ نمبر کو باتیں سنائی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی۔ میں اسے باتیں سناتی تھی اور وہ میری باتیں ایسے سنتا تھا جیسے میرے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور اسے مجھ پر پیار آتا تھا۔ اسی نوک جھوک کے درمیان ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کبھی خواہش کی تھی۔ ہمارے تعلق کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور ہم یکجان دو قالب ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات گھر والوں سے چھپائی تھی کیونکہ میرے نزدیک ایسی ڈھکی چھپی دوستی کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی دل ایک طرف اس کی طرف ہمکتا تھا۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں اس کا پیچھا چھڑا لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ہر بار پیچھا چھڑانے پر وہ نئے نمبر سے مجھے فون کر لیتا تھا اور میں پھر مجبور ہو کر دوبارہ اس سے بات کرنے لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی باتوں میں ایسا کیا جادو تھا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکوں کے ہونے کے باوجود بھی میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اس کی باتوں میں آ کر میں نے نہ صرف اس سے بات کرنے لگی تھی بلکہ اب میرا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ایسی فرمائش کی کہ میں نے فوراً سے انکار کر دیا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام ناصر بتایا تھا، جبکہ میں نے اسے اپنا نام مسکان بتایا تھا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے صرف ایک شرط پر ملنے کی حامی بھر دی تھی کہ وہ نہ اکیلا ہوگا اور نہ میں اکیلی ہوں گی۔ حالانکہ میرے ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اکیلی نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے پتہ بتایا تھا اور میں وہاں چلی آئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی۔ میں نے بالکل بھی دماغ سے کام نہیں لیا تھا اور دل کی بات سن کر جہاں تک چلی آئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آگے زندگی میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میری سہیلی باہر موجود ہے۔ میں اندر کمرے میں اکیلی آئی تھی اور باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میرے چہرے پر بھی نقاب لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ بالکل قریب ہو کے بھی ہم نہیں دیکھ سکے تھے۔ پھر ہم دونوں کے درمیان تیسرا شیطان آ گیا تھا اور اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا پہلا اعتماد کسی مرد پر مجھے اتنی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ میں لوٹی پوٹی اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گنوا کر گھر آ گئی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والے اتنے بڑے حادثے کی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر کر معافی مانگی تھی کہ میں نے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے اللہ کی قائم کردہ حدود کو بھی توڑا تھا، جس کا نتیجہ مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ اب میری اللہ سے ایک ہی دعا تھی کہ وہ دعا میں دل ہی دل میں روز اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ اس کا نتیجہ مجھے برباد نہ کر دے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا عرش سے ٹکرا کر واپس میرے پاس ہی آ جاتی ہے۔ میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ انتہائی دردناک تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور اپنی بچی پر جھکے ہوئے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اسے دور ہٹایا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گئے تھے اور میری طرف حیران بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور کیونکہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہی میری آنکھوں نے مجھے دکھایا تھا۔ میری بیٹی نے اپنی کمر میں بری طرح چوٹ لگا لی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔
خون بھی بہہ رہا تھا اور میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کر دوں، اور میرے سامنے یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بچی کو اپنے سینے میں بھر لیا تھا اور اسے دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیا تھا۔ اپنے شوہر کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بچی پر جھکے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے انہوں نے میری بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی، لیکن مجھے ان کی کسی صفائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہمارے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد وہ نہ مجھ سے بات کریں اور نہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اگر اسے اپنا نام دیا تھا تو اس کی لاج بھی رکھ لیتے اور یہ گناہونا کام تو نہ کرتے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور قرآن رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچی میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، آئندہ مجھ سے دور رہیے۔ میں نے رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی تھی اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دراڑ کیا رنگ لانے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دراڑ میرے ماضی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی اور مجھے ایسے انکشاف سے دوچار کرائے گی جس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ امی نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ رکھے تھے، کسی کو میں پسند نہیں آتی تھی اور کوئی میرے والدین کو پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میں تو اس ایک مہینے میں اسی ڈرامہ سے گزر رہی تھی کہ جو ایک اجنبی رونگ نمبر والے شخص نے میری زندگی بھر کے لیے دے دیا تھا۔ میرے اندر بھی ویرانی آ گئی تھی اور میں اداس نگاہوں سے اوروں کو تکنے لگی تھی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی بے وجہ رونے لگتی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ میری عزت میرے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اس چیز سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی کہ بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لوں گی۔ اسی دوران امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہماری برابری کے لوگ ہی تھے۔ انہوں نے شادی کی بہت جلدی مچائی ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کچھ وقت لینا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی جلدی دیکھ کر حامی بھر لی تھی اور میرے جہیز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مگر مجھے کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ رہا تھا اور وہ خوف ہر وقت مجھے ستائے رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری رضامندی بھی پوچھی تھی۔ میرے والد اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر سکوں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میرا نکاح تھا اور میرے والدین نے، چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی ٹھانی تھی، اور یہ دھوم دھام میری آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی تھی۔ پچھتاوے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اور میں نے شادی کا کوئی بھی فنکشن دل سے انجوائے نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے سر پر ایک بہت بڑی فکر منڈلا رہی تھی۔ شادی والے دن تھا، میں دلہن بنی مایوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے بے پناہ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ میں نے توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ مجھے فوراً توجہ دینی چاہیے تھی۔ بے تحاشا چکر آ رہے تھے اور اچانک سے مطلبی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر واش روم میں گئی تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جو دعا میں پچھلے 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی وہ عرش سے ٹکرا کر دوبارہ میرے ہی پاس آ گئی تھی اور میں وہی واش روم کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ باہر امی پریشان کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ سب خیریت تو ہے۔ جیسے تو میں اٹھ کر اچانک واش روم میں بھاگی تھی، وہ چکرا گئی تھی، جبکہ میں اپنے گلے میں موجود آنسوؤں کے گولے کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور امی کو بس اتنا کہا کہ کل رات کو باہر کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے شاید فوڈ پوائزنگ ہو گیا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے گھر کی دوائی دے دی تھی جو میں ان سے نظر بچا کر پھینک دی تھی۔ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو بس اب یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ حقیقت ہے یا کچھ اور بالآخر میرے سر پر آسمان پوری طرح ٹوٹ پڑا جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے تھی اور میں شادی کے بغیر امید سے تھی۔ یہ کس کا بچہ تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔
اس پچھتاوے سے نجات حاصل کر لوں جو دن رات مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال آ جاتا تھا جو انتہائی محنت اور دلفشانی سے میرے لیے قربانیاں دے کر خوشیاں خرید رہے تھے، اور میں نے بدلے میں انہیں کیا دیا تھا؟ سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ امی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ شادی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی تھی تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوا لے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چل جاتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ اچانک میں نہیں مانی تھی اور میری رخصتی کا دن آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری قسمت اور میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھی تھی تو ہوگی اور وہی ہوگا۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طور قابو میرا دل آ ہی نہیں رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ پیچھے ہٹا لیا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی اور میں سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، گھونگھٹ بھی گرا دیا تھا، اور آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا کہ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچور لگ رہا تھا، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے قریب آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے تھے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا تھا اور پھر میرے خوب رونے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی تھی، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے، اور اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کی منتظر تھی، اور کافی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نہ صرف اس بچے کو اپنا نام دوں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا اب تم بھی پچھلی باتوں کو بھلا دو اور ہم محبت سے اپنے گھر بنائیں گے اور اس اولاد کو بھی محبت سے پالیں گے اور اسے کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی طرح کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا تھا اور میں پوری رات ان کی شکر گزار رہی تھی اور ان کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل چند منٹوں میں ہی آسان کر دی تھی، اور یہ ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں ان کے احسان تلے دبی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور اللہ نے میری شادی کے پورے 9 مہینے بعد مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی۔ اور حیرت انگیز طور پر میری شوہر میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، وہ تھی ان دونوں کا اونٹ کے پاس دل، جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی اس طرح ملتی خصوصیات پر مجھے اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنے نام دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر ان کے مشابہت پیدا کر دی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شکر گزار رہتی تھی کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اتنے بے غرض ہو کر کسی کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لے۔ میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے اور میری زندگی تھے۔ میری دنیا انہی کے گرد گھومتی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا جلد اجڑنے والی ہے، اور شاید اسے میری ہی نظر کھا گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی تھی اور پل میں حالات بدل گئے تھے اور بالکل مخالف سمت میں چلنے لگے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں بری طرح پھنس گئی تھی اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور وہیں میں رہوں گی، چنانچہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے، جبکہ وہ مجھے برہا کہہ چکے تھے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔
میں اپنے دماغ سے خناس نکال دوں، جبکہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب میں نے اپنی بچی کی چیخ سن کر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی تو ان کی پشت کمرے کی طرف دروازے کی طرف تھی اور بچی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر جھک کر نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار ابال اٹھا تھا اور پھر ہمارے درمیان حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگرچہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ یہی سلوک کرتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اونٹ میچ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اور پھر مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی تھی اور بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اور آخری بات جو کہی تھی وہ صرف اتنی کہی تھی کہ میں آپ کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کی۔ کاش کہ وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیتی کہ پاپا نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اب نہیں، جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھتے رہو، جبکہ یہ آج بھی میری بیٹی ہے اور میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم کرتی ہو۔ لیکن مجھے ان کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین بھی کیسے آتا؟ وہ ان کی سگی بیٹی جو نہ تھی، ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اور سارے راستے جو مجھے وسوسے جو خیالات آ رہے تھے وہ ایک ماں کو سگنل تھا۔ میں بطور ماں بالکل فیل ہو چکی تھی اور اپنے بچے کو ایک درندے کے حوالے کر کے مارکیٹ نکل پڑی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی تھی اور وہیں رہ گئی تھی۔ مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور میری بیٹی اپنے بابا کو بے حد مس کر رہی تھی، اور اس معصوم کو تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی، جبکہ امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہنا تو کبھی بھی نہیں آتی، لیکن میرا وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہاں جانے نہ جانے کی کشمکش تھی کہ میرے پڑوسی کا مجھے فون آ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگلے ہی لمحے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرے شوہر گھر میں گر گئے تھے اور جیسے ہی میں گھر آئی تھی وہ بالکل صحیح سلامت صوفے پر بیٹھے ہنس رہے تھے، جبکہ مجھے بے اختیار ان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی اور میں یہ ان کے منہ پر بول بھی دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور اس بارے میں انہوں نے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر میں زاروں قطار رو پڑی تھی۔ انہوں نے جو مجھ پر انکشاف کیا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زویا یعنی میری بیٹی ان کی بھی سگی بیٹی ہے، اور جب میں نے ان سے باز پرس کی تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی کیسے ہوئی تو انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رونگ نمبر والا میں ہی تھا جو تمہیں تنگ کرتا تھا، جس نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا تھا اور میں نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ لیکن یقین جانو، اس کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، چنانچہ میں نے تمہارا گھر تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے والدین کو بے پناہ منتوں کے بعد رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ چونکہ میری نیت صاف تھی لہٰذا بات بنتی چلی گئی اور میری تم سے شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد تم نے جس طرح مجھے دھوکے میں نہ رکھا اور حقیقت سے آگاہ کیا، اس نے مجھے تمہارا اور گریویدہ کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی غم نہیں دوں گا اور ہمیشہ تم سے بہترین سلوک کروں گا اور ہماری اولاد کو بہترین زندگی فراہم کروں گی۔ لیکن تم ایک ماں تھی اور تمہارے نزدیک میں ایک ستیرا باپ تھا، اسی لیے تم بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن تم یقین جانو میں صرف اس پر جھک کر اس کی کمر کا لگا زخم روئی سے صاف کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے تمہیں کچھ اور ہی دکھایا تھا جو تم دیکھنا چاہتی تھی یا جو وسوسے تمہارے دل میں پل رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے تھے اور میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ حقیقت کیوں چھپائی تھی، تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میرے قدموں میں گر گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کی معافی مانگنی تھی، اور میں نے اپنے طور پر کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں فیصلہ تمہیں پر چھوڑتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں نے اپنے ایک فعل کا کفارہ ادا کر پایا ہوں کہ نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے نظریں جھکائے میرے جواب سننے کے خواہشمند تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر میں نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی تھی
کہ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں پورا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو یوں راستہ مسکرا کر دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی تھی، ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکرا دی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب